बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दुनिया एक नई सर्द जंग के दाने पर खड़ी? आज डॉक्टर शकील हमारे साथ वो हकायक शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने। अमेरिका, चीन, ईरान और मशरक वस्ता आखिर बंद कमरों में क्या तय हो रहा है? आज के प्रोग्राम में एक साबिक सफारतकार खोलेंगे बड़े राज। पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किस आलमी दबाव का सामना हो सकता है? वजारत खारजा का तजिया रखने वाले शख्सियत आज करेंगे अहम इंकशाफ। क्या आलमी ताकतों के इत्तेहाद बदल रहे हैं और क्या पाकिस्तान एक नए इम्तहान में दाखिल हो चुका है? आज की गुफ्तगू आपकी सोच बदल सकती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आलमी सफारतकारी को करीब से देखा। डॉक्टर शकील बताएंगे दुनिया किस सिमत जा रही, ताइवान से हरमस तक और वाशिंगटन से बीजिंग तक। क्या दुनिया किसी बड़े तसादम की तैयारी में है? आज होगा तफसीली तजिया, वो सवालात जिन पर आलमी मीडिया भी तकसीम है। आज डॉक्टर शकील अपनी सफारती बसीरत के साथ देंगे दो टोक जवाब। क्या अमेरिका वाकई अपनी आलमी बढ़तरी खो रहा है और क्या चीन नई सुपर पावर बन चुका है? आज के प्रोग्राम में होगी खुलकर बात। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा मुआशी दबाव, सफारती तन्हाई या इलाकाई कशीदगी। आज एक तजर्बाकार तजियाकार के साथ अहम गुफ्तगू। दुनिया बदल रही है, ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और फैसले का वक्त करीब आ चुका है। आज की गुफ्तगू हर पाकिस्तानी के लिए एक अहम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग का अहम तरीन 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन वापस पहुंच गए हैं, जिसके आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ताइवान पर नई बहस छिड़ गई है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में ताइवान को किसी भी किस्म के ऐलान आज़ादी के खिलाफ सख्त वार्निंग दी है और अमेरिकी हथियारों की सप्लाई को चीन के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने का इशारा जो दिया है। अब चलते हैं बीजिंग का सख्त मौक़िफ़। चीनी सदर शी ने ट्रंप को खबरदार किया था कि ताइवान का मसला दोनों ताकतों को बराह रास्त तसादम धकेल सकता है। दोनों तजारत के लिए नया फ्रेमवर्क जो है, दोनों ममालिक ने बिजनेस फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक नई ट्रेड काउंसिल और इन्वेस्टमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तेफाक किया है, ताकि गैर हसास शोबों जैसे कि ज़राअत है और हवाबाजी में मार्केट को मजबूत मुस्तहकम रखा जा सके। अमेरिका का अंदरूनी बहरान जो है, महंगाई और पेट्रोलियम का झटका। सदर ट्रंप एक ऐसे वक्त में वतन वापस पहुंचे हैं जब अमेरिका को शदीद माशी दबाव का सामना है। पेट्रोल की कीमतों में रैकेट इजाफा हुआ है और मई के महीने में महंगाई की शरह जो है 4.2% तक पहुंचने का खदशा है। अब नाय हरमस की बंदिश, अमेरिकी हकाम का कहना है कि ईरान तनाज़ा की वजह से आबनाए हरमस की बंदिश ने आलमी सप्लाई चेन को तबाह कर दिया, जिसका बराह रास्त असर अमेरिकी मईशत पर पड़ रहा है। इलाके इसरात जो है, पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल क्या है? अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत ने खित्ते के दीगर ममालिक को भी मुतहर्रिक कर दिया। अमेरिकी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने एक बयान में इलाकाई कशीदगी के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसलसल तामन की खुलकर तारीफ की है। पाकिस्तान की जंग बंदी के लिए कोशिशें जो हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी और इलाकाई नुकसान से बचने के लिए ईरान और अमेरिका के माबैन आरजी जंग बंदी में तोसी के लिए अपने सफारती कोशिशें जो है वो तेज कर दी है। दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां आलमी सियासत सिर्फ बयानात या सफारती मुस्कुराहट तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब हर मुलाकात, हर दौरे पर तस्वीर और जुमला आने वाले आलमी निज़ाम की सिमत जो है का मरकज बना हुआ है। इस दौरे से पहले आलमी मीडिया में ये तासर दिया जा रहा था कि शायद अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी में कमी आएगी, लेकिन तजारत में नई पेशरफ्त होगी। ईरान के मसले पर कोई बड़ा तावन सामने आएगा और शायद ताइवान के मसले पर भी कोई नरम मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। लेकिन जब मुलाकात खत्म हुई तो सवाल पहले से ज्यादा गहरे और पेचीदा हो चुके थे। ये दौरा दरअसल सिर्फ एक सफारती मुलाकात नहीं था, बल्कि दो आलमी ताकतों के दरमियान ताकत के नए तवाज़ुन की एक झलक था।
بظاہر دونوں رہنماؤں نے مسکراہٹوں، گرمجوشی اور تعاون کے الفاظ کا استعمال کیا، لیکن حقیقت میں یہ ملاقات اس بڑھتے ہوئے فاصلے کو چھپا نہ سکی جو امریکہ اور چین کے درمیان اب ایک مستقل جغرافیائی اور اسٹریٹجک حقیقت بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ چین سے ایران کے خلاف مدد چاہتا تھا؟ اس ملاقات کا ایک اہم پہلو ایران تھا۔ امریکہ کو امید تھی کہ چین، جو ایران کا سب سے معاشی شرکت دار اور تیل خریدنے والا ملک ہے، تہران پر دباؤ ڈالے گا تاکہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم ہو سکے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر چین چاہے تو ایران کو نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن چین نے اس حوالے سے کوئی واضح یقین دہانی نہیں کروائی۔ چینی وزارت خارجہ نے صرف اتنا کہا کہ خطے میں جنگ بندی، تحمل اور استحکام ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نہ چین نے ایران پر دباؤ ڈالنے کا اعلان کیا اور نہ ہی اپنے معاشی تعلقات محدود کرنے کی بات کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ چین مشرق وسطی میں امریکی پالیسیوں کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹرمپ نے واپس آ کر یہ ضرور کہا کہ چین خود ایران پر دباؤ ڈالے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہوگا اور کس معاہدے کے تحت ہوگا۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید امریکہ حقیقت سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی اندازہ دیا کہ وہ ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر عائد پابندیوں میں نرمی پر غور کر سکتا ہے۔ یہ بیان خود اس بات کا ثبوت تھا کہ امریکہ بھی مکمل طور پر چین کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک مسئلہ امریکہ اور چین کو براہ راست تصادم کی طرف سے لے جا سکتا ہے تو وہ تائیوان۔ چینی صدر شی نے ملاقات کے دوران واضح انداز میں کہا کہ تائیوان چین خود مختاری اور قومی مفاد کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر اس غلط انداز میں ہینڈل کیا گیا تو دونوں ممالک کے تعلقات خطرناک موڑ اختیار کر سکتے۔ یہ ایک سفارتی بیان نہیں تھا بلکہ ایک سخت انتباہ تھا۔ چین تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ تائیوان کی فوجی اور سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی حکام نے اس موقع پر دوبارہ کہا کہ امریکہ طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے تائیوان کے لیے مجوزہ اسلحہ پیکج پر کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اس خاموشی نے عالمی تجزیہ کاروں کو مزید تشویش مبتلا کر دیا۔ دنیا اب یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر مستقبل چین نے تائیوان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھایا تو کیا امریکہ واقعی اس کے دفاع کے لیے میدان میں آئے گا یا پھر امریکہ صرف بیانات تک محدود رہے گا؟ بظاہر دنیا ایران، تائیوان اور مشرق وسطی پر توجہ دے رہی ہے، لیکن اصل جنگ تجارت، ٹیکنالوجی اور معاشی غلبے کی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں جانتے ہیں کہ مستقبل کی سپر پاور وہ ہوگی جس کے پاس مصنوعی ذہانت، سیمی کنٹریکٹس، سپلائی چینز اور ڈیجیٹل جو ہے وہ کنٹرول ہوگا۔ ٹرمپ اور شی ملاقات کے دوران بہترین تجارتی معاہدوں کی بات تو کرتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑا معاہدہ سامنے نہیں آیا۔ نہ ٹیرف کے مسائل حل ہوئے، نہ ٹیکنالوجی پالیسیوں پر پیش رفت ہوئی، یا نہ ہی سپلائی چینز کے تنازعات کم ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان معاشی جنگ اب وقتی نہیں بلکہ طویل اور مدتی ہو چکی ہے۔ امریکہ چین کی ٹیکنیکل ترقی کو روکنا چاہتا ہے، جبکہ چین جو ہے امریکی دباؤ کے باوجود خود مختار معاشی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا دنیا ایک نئی سرد جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ بہت سے ماہرین اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک نئی کولڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار جنگ واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان نہیں بلکہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان۔ یہ جنگ صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی، ٹیکنالوجیکل، سفارتی اور معلومات پر۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو چین کے خلاف اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چین، روس، ایران، وسیع ایشی ممالک اور ترقی پذیر دنیا میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ افریقہ سے لے کے مشرق وسطی تک، بندرگاہوں سے لے کر توانائی منصوبوں تک، چین خاموشی سے اپنی عالمی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ شی چائنیز نے ملاقات کے دوران یہ بھی کہا کہ چین کی عظیم بحالی اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے خواب ایک ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر دونوں ممالک کی ترجیحات ایک دوسرے سے ٹکرا رہی۔ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر شکیل رائے صاحب، جنہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ میں بطور سفارتی مشیر کئی سال خدمات انجام دی۔ ان کی گہری بصیرت اور تجربہ بین الاقوامی تعلقات پر نہایت معتبر مانا جاتا ہے۔
آج وہ ایک سینئر تجربہ کار کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اپنے علم اور تجربے سے ہمیں عالمی حالات کے پس منظر میں گہرے اور بصیرت افروز نکات فراہم کریں گے۔ تو ہم دعوت دیں گے ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس۔ ڈاکٹر صاحب، صدر ٹرمپ کے حالیہ دورہ چین کو آپ عالمی طاقت کے بدلتے توازن میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سفارت کاری تھی یا اسٹریٹجک مقابلے کی نئی شکل؟ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ دیکھیے، السلام۔ جو یہ دورہ جو ہوا ہے وہ اس میں کوئی کانکریٹ بات تو نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ عام طور پہ ایسے دورے جو ہیں ان کے آخر میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ۔ وہ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا۔ رائٹ۔ دوسرا یہ کہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کا ٹیکسٹ جاری کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ معاہدے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا۔ اور جو کچھ بھی ہے وہ امریکہ سائڈ سے کہا گیا ہے، یہ ایک بات کہی گئی ہے، واشنگٹن بیجنگ کی سائڈ سے دوسری بات کہی گئی ہے۔ ان دونوں باتوں میں، دونوں کیپٹلز میں جو بات کہی گئی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ تو مثلا صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ 400 اور پھر کہا کہ 700 جو ہیں وہ بوئنگ جہاز ہم سے خریدیں گے۔ تو جب چین کے اسپوکس پرسن سے بات کی، پوچھا گیا یہ سوال، تو اس نے کہا کہ اس پر بات چیت چل رہی ہے اور ہم خریداری کا فیصلہ کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پہ جو بات ہے وہ کانکریٹ نہیں ہے، کسی خاص نتیجے پہ نہیں پہنچی ابھی، وہ خریدیں گے بس، یہاں بات ہوئی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے سویابین کے بارے میں جو کہا کہ وہ سویابین خریدیں گے، اس پر بھی انہوں نے کوئی حتمی بات نہیں کی۔ وہ خریدیں گے، کتنا خریدیں گے، کب خریدیں گے، یہ باتیں انہوں نے نہیں کی ہیں۔ جبکہ اس سے امریکہ کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے بات کہی گئی ہے، وہ کانکریٹ بات کہی گئی ہے کہ اتنے وہ خریدیں گے، اتنے وہ خریدیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ صدر ٹرمپ کا جو انداز ہے وہ پرسنل جو ڈپلومیسی ہے نا، اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ فلاں لیڈر جو ہے میرا دوست ہے، میں اس سے بات کر سکتا ہوں اور وہ میری بات سنتا ہے، میری بات مانتا ہے۔ اور تو یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، یہاں میرا دوست اور میری بات یہ نہیں چلتا۔ وہاں بڑا وہ کولڈ سا، ٹھنڈا سا ماحول ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی شخصیت کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ شخصیت کا جو رول ہے ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن وہ بس آپ کہہ لیجیے 20% کہہ لیجیے، اس کو اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ باقی اصل چیز جو ہے وہ آپ کی ریاست کے جو مفادات ہیں، جو آپ کے ریاست کے مسائل ہیں، وہ نمبر 1 ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوئی۔ تائیوان کے مسئلے پر صدر شی نے جو بات کہی، وہ پہلے بھی وہ کہتے رہے، لیکن اس دفعہ ان کے الفاظ زیادہ واضح تھے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا تائیوان کو، تو اٹ کین لیڈ ٹو اے کانفلکٹ۔ پہلے صدارتی لیول پہ اس طرح بات کبھی نہیں کی انہوں نے۔ وہ یہ کہتے رہے کہ کیپس یور ہینڈز آف، اور اس قسم کا۔ باقی تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے، امریکہ اس کو مانتا ہے۔ جب 72 سے جب یہ سر نکسن گئے ہیں تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ تب ہیں اگر آپ سب سے پہلے یہ کہ 1 چائنا پالیسی کو جو ہے اختیار کریں۔ اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ 1949 میں انقلاب آیا ہے اور ماؤ نے اقتدار سنبھالا ہے، تو چینگ کیا شیک جو پہلے حکمران تھے، وہ شکست کھا کے تو یہاں چلے گئے تھے، تائیوان جسے آپ کہتے ہیں، فارموسا کہتے ہیں اس وقت۔ تو وہاں چلے گئے، وہاں انہیں حکومت بنا لی۔ اور امریکہ نے 1972 تک فارموسا جو تھا، تائیوان جسے آج کل کہتے ہیں، اس کو چین کی حکومت قرار دیا، اور جو موزتوں کی حکومت تھی بیجنگ میں، اس کو وہ چین کی حکومت نہیں مانتے تھے۔ تو وہ جب یہ پاکستان کے تھرو پھر ہینری کسنگر گئے، پھر وہاں جا کے ساری بات ہوئی، تو انہوں نے نمبر 1 ان کی بات یہی تھی کہ آپ 1 چائنا پالیسی کریں۔ تو اس کے بعد امریکہ نے 1 چائنا پالیسی اختیار کی، تائیوان سے ڈپلومیٹک تعلقات ختم کیے،
چین کے ساتھ تعلقات بحال کیے، اور چین کو جو ہے مین لینڈ چائنا اسے کہتے تھے، مین لینڈ چائنا جو اب پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، اس کو جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں سلامتی کونسل میں ان کی سیٹ ان کو دی گئی. اس سے پہلے چین کی یونائٹڈ نیشنز میں سیٹ بھی نہیں تھی، وہ سیٹ بھی تائیوان کے پاس تھی. تو یہ تبدیلی اس وقت ہوئی ہے، اور اس بات کو وہ چین والے جو ہیں وہ اس پہ مصر ہیں، اور امریکہ کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس پہ لڑائی ہو سکتی ہے. تو یہ بات جی تائیوان کا مسئلہ جو ہے اس ملاقات میں کتنا حساس تھا، اور کیا یہ وہ نقطہ ہے جو مستقبل میں امریکہ اور چین کو براہ راست تصادم کی طرف لے جا سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں ہے خیال تصادم والی بات نہیں ہوگی. دیکھو، امریکہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ بیچنا چاہتا ہے، اس کو فارموسا کو، تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ نہیں، ایک آٹونومس ریجن کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے. جی. لیکن امریکہ اس کے لیے لڑائی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور چین بھی اس پہ جنگ کرنے کی حیثیت پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ وہ جنگ کریں گے ان کو فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ تائیوان کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چائنا میں ہے. تائیوان جو ہے وہ بہترین جو ہے سیمی کنڈکٹر بناتا ہے، وہ امریکہ کو سپلائی کرتا ہے، وہ چین کو بھی سپلائی کرتا ہے. بہت بڑی جو ان کی اسمبلی لائن ہے فاکس کے نام سے، وہ چین میں ہے اور وہ تائیوان کی ہے. تو ان کی جو اکنامک انٹیگریشن ہے وہ بہت قریب ہے. کچھ لوگ وہاں پر ہیں تائیوان میں جو انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ان کی ایسی اتنی بڑی تعداد ہے نہیں. زیادہ تر جو لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ ہیں، یا ہم چین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم اٹانومس رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چین کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے مکمل طور پر. یہ بات وہاں پر ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے جو وہاں کی اپوزیشن لیڈر ہیں تائیوان کی، وہ چائنا گئی ہوئی تھی، صدر شی نے ملاقات کی ہے. تو وہ ایک اشارہ ہے کہ وہاں پر ان کی اس قسم کی جو ہے سپورٹ موجود ہے، ون چائنا والی. بہرحال وہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ان کا چین کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ وہاں پر وہ فوجی چڑھائی کر دے. صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی حکومت آ جائے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے اسمبلی میں قرارداد پیش کر دے کہ جی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، اور امریکہ اس کی سپورٹ کر دے. امریکہ جو ہے ایسی کسی موو کی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ کے لیے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو نقصان ہی نقصان ہے اس کا. امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تائیوان اگر انڈیپینڈنٹ کنٹری اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے اور امریکہ اس کی سپورٹ کرے، تو امریکہ کے لیے کوئی فائدہ اس میں ہے نہیں. اس لیے میں اس معاملے میں جنگ بندی ہاٹ وار یا اس قسم کا کوئی معاملہ میں دیکھتا نہیں ہوں. یہ ایسے ہی چلے گا، امریکہ اپنا اسلحہ بیچتا رہے گا. ابھی دیکھیے کہ انہوں نے $14 بلین کا آرڈر پلیس کیا تائیوان نے، اور وہ نیچے سے اپروو بھی ہو گیا، لیکن صدر ٹرمپ نے اس کو اپروو ابھی تک نہیں کیا. دورے پہ جانے سے پہلے انہوں نے اپروو نہیں کیا تھا اس کو، اور اسے ڈیلے کیا ہوا ہے، اور ابھی تک انہوں نے اپروو نہیں کیا. ابھی انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کیسے کرنا ہے اس کو. تو وہ اپروو میرا خیال کر دیں گے اس کو، لیکن وہ شاید قسطوں میں کریں، شاید وہ اس کو اماؤنٹ کم کریں، جیسے بھی ہے. لیکن یہ ان کا امریکہ کا یہ نقطہ نظر رہتا ہے کہ وہاں تک نہ جایا جائے جہاں چین جو ہے بہت زیادہ ناراض ہو جائے، یا تعلقات پہ کوئی رخ نہ پڑے. وہ اس پہ تائیوان پالیسی کو وہ ایک پریشر کے طور پہ یا ایک ڈسپیوٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے وہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ چائنا سے خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. امریکن فارن پالیسی میں جو مطلب اس وقت جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ صدر نکسن گئے ہیں تو انہوں نے چین اور روس کو الگ کر دیا تھا. ان کی آپس میں جھگڑا تھا ان کا، لیکن چین جو تھا بڑا سخت خلاف تھا. چینی حکومت، چینی پروپیگنڈا امریکہ کے سخت خلاف ہوتا تھا. لیکن صدر نکسن کے اس دورے کے بعد، اس سے پہلے کسنگر کے دورے کے بعد، چین جو ہے وہ روس سے الگ ہو گیا، اور روس جو ہے وہ تنہا ہو گیا مطلب بگ پاور رائیولری میں. اس وقت یہ ہوا ہے کہ پچھلے چند دہائیوں سے روس اور چین اکٹھے ہو گئے ہیں. ان کے مفادات آپس میں مل کے ہیں، ان کے جو ہیں دفاعی معاشی معاملات جو ہیں، ٹیکنالوجیکل معاملات جو ہیں، ان کا آپس میں بہت تعاون ہے. اور امریکہ کی دونوں سے مخاصمت ہے. روس کے ساتھ تو انڈائریکٹ وار چل رہی ہے اتنے سال سے یوکرین میں،
اور وہ جنگ بھی کہیں بند نہیں ہوتی نظر آ رہی، اور امریکہ اس پہ بے تحاشا خرچ بھی کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ چین کا جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اپنا کووڈ سے لے کے اور اب جو ہے یہ سپلائی چین کے مسئلے پر جو ان کے مسائل ہیں، انویسٹمنٹ کے مسائل جو ہیں ان پر وہ اب بات نہیں کر رہے اس طرح۔ تو یہ اب یہ اگلے ہفتے جو ہے وہ صدر پوٹن جو ہے وہ بیجنگ آ رہے ہیں، ان کا استقبال وہ وہاں کریں گے۔ تو یہ اب ایک چین جو ہے وہ سینٹر بن چکا ہے، لیال پور کا کٹھا گھر بن چکا ہے چین جو ہے۔ ساری سڑکیں جو ہیں، سارے راستے جو ہیں وہ چین کو جا رہے ہیں۔ صدر ابھی یہ دیکھ لیجئے، صدر ٹرمپ گئے ہیں، صدر ٹرمپ کے بعد پوٹن آ رہے ہیں، پوٹن سے میرے خیال اس سے پہلے جو ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے وہاں جانے کی۔ ایران والے جو ہے وہ وہاں گئے، عراق جو جنگ امریکہ اور ایران کی ہو رہی ہے، سال سے پاکستان کرا رہا ہے، لیکن پاکستان والے بھی چین جاتے ہیں پہلے بتانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایران والے بھی وہاں جاتے ہیں بتانے پوچھنے کے لیے کیا کرنے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی وہاں ان سے بات کی ہے کہ ایران کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کو سینٹرل پوزیشن دیتی ہیں چائنا کو، جو اس کی پوزیشن پہلے نہیں تھی۔ تو اب اس کو ریکگنائز کرنا پڑے گا آپ کو کہ چین کی ایک اہمیت جو ہے، ایک پوزیشن جو ہے وہ بن چکی ہے، اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے۔ اور اس دورے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو پہلے خیال تھا صدر بائیڈن کی صدارت حد تک کہ چین کا جو ہے وہ معاشی اور ٹیکنالوجیکل جو عروج ہے اس کو روکا جائے۔ اب لگتا ہے کہ وہ اس کو روکنے والی پالیسی جو تھی اس پر اب کاربند امریکہ نہیں ہے، اور اس کو روکنا نہیں چاہتا، بلکہ اسے تعاون کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس میں تصادم نہ ہو۔ تو اس حد تک امریکہ اور چین جو ہیں ان کی بات آپس میں ملتی ہے کہ اگر کہ امریکہ نے اس طرح نہیں کہی، لیکن صدر شی نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اکٹھے رائز کر سکتے ہیں۔ اور یہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے صدر اوباما کے زمانے میں ان کو یہ آفر دی گئی تھی کہ ہم G2 بناتے ہیں، جیسے G7 ہے اور G8 ہے، اور اس طرح کے جو بنے ہوئے ہیں کہ معاشی طاقتیں جو ہیں وہ ایک فورم پہ اکٹھے ہو کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں یا پالیسیز بناتی ہیں جس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو یہ آئیڈیا یہ تھا کہ چین اور امریکہ مل کر ایک گروپ بنا لیں اور وہاں بیٹھ کے ساری دنیا کے بارے میں فیصلے کریں۔ چین نے انکار کر دیا تھا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے پوری دنیا پر، ناٹ ان سو مینی ورڈز، لیکن امپلیکیشن یہی تھی کہ ہم یہ جو گروپ بنا کے اپنے مفادات کو دوسری مفادات سے الگ کر کے اور اپنے طور پر ان پہ حکمرانی کر کے اور اپنے طور پر ان کی پالیسیاں نافذ کرنا چاہیں، یہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب بھی انہوں نے یہ اس سے وہ انکاری ہیں کہ ہم یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ اور چین کی جو پالیسی ہے وہ یہی شروع سے رہی ہے کہ جو ہے آپ اکٹھے رائز کر سکتے ہیں اور سب رائز کریں، وہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جو جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ان کا ہے BRI، وہ سب سے بڑا ان کا فلیگ شپ انویسٹمنٹ پروگرام ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ آپ بھی ترقی کریں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہماری ایکسپرٹیز ہم لیں، ہم سے پیسے آپ لیں، اور آپ ترقی کریں تاکہ ہم بھی ترقی کریں گے اس سے۔ تو یہ ان کا ماڈل ہے، جو کہ اور یہ بھی کہ آپ ہمارے سے تعلقات رکھیں، کسی اور سے تعلقات رکھیں، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امریکہ کی جو اپروچ رہی ہے وہ ابھی تک کولڈ وار والی اپروچ ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ کولڈ وار میں یہ تھا کہ دنیا دو الگ الگ گروپس میں، الگ الگ پولز میں بٹی ہوئی تھی۔ جو لوگ سو کالڈ نیم والے تھے، نان الائن موومنٹ والے، جس میں یہ ایجپٹ، انڈیا، یوگوسلاویہ شامل تھے، وہ بھی عملاً جو تھے وہ روس کے ساتھ ہی تھے، اگرچہ وہ روس کے اس طرح اتحادی نہیں تھے، لیکن عام طور پر تو امریکہ ان کو روس کے ساتھ ہی سمجھتا تھا، اور عملاً ایسا ہی تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اس میں جو چین والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں، امریکہ کے ساتھ بھی رکھیں، کسی اور کے ساتھ رکھیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ الگ رکھیں اور وہ صحیح رکھیں، آپ اس میں ان کو الگ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تعلقات کو جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو دیکھا جائے گا ڈائریکٹلی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا تیسری پارٹی سے کیا تعلق ہے، وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی اسی طرح دوستی ہے، اور اتنے عرصے سے ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں،
اگر جو اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اب بھی اچھے ہیں. اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ بھی پاکستان کی قیادت پہ اعتماد کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، سعودی عربیہ تو ہمارا پرانا دوست ہے وہ کر ہی رہا ہے. تو یہ چین والے جو ہیں، چین کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے کہتے ہیں ون ون پوزیشن ہے، کہ آپ بھی ترقی کریں، ہم بھی ترقی کرتے ہیں، تو مل کے سب ترقی کریں، امریکہ بھی ساتھ ترقی کرے اور آگے بڑھیں. امریکہ کی جو پالیسی رہی تھی کولڈ وار میں وہ اب بدلنی چاہیے، بدلنے کی کوشش کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں، پرانی سوچ ہوتی ہے، بدلتی آہستہ آہستہ بدلتی ہے. اگر یہ کولڈ وار تو ختم ہوئے اتنے 30 سال ہونے کو آ گئے ہیں، وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ بات انہی ٹرمز میں کی جاتی ہے. تو یہ امریکہ کو اب یہ سوچ بدلنی چاہیے، اور بدل چکی ہے، بہت حد تک بدل چکی ہے. اور پاکستان نے اس معاملے میں ثابت کیا ہے. ہم نے 1950 سے چین کو ریاست تسلیم کیا ہے، جبکہ امریکہ نے 1972 میں جا کے تسلیم کیا کہ چین جو ہے مین لینڈ چائنا جو ہے وہ اصل چائنا ہے، اور فارموسا جو ہے یہ تائیوان جو ہے وہ چین کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ہم نے 1950 میں فیصلہ کر لیا تھا. 1949 میں حکومت ان کی قائم ہوئی ہے، اگلے سال ہم نے ان کو چین کو ریکگنائز کر لیا. امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم ایسا کریں، لیکن ہم نے کر لیا تھا. اور اسی وقت ہم جو ہے اگلے 2 سال میں ہم سیاٹو میں شامل ہوئے، سینٹر میں شامل ہوئے. اور ہمارا یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ سوویت یونین کے خلاف اپنے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن چین کے ساتھ جو ہے ہم کوئی مخالفت یا چین کے ساتھ ہم کوئی دوری نہیں کریں گے. تو وہ چین نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور امریکہ کا اعتراض تھا، لیکن ہم نے اس کو مینٹین کیا کہ بھئی یہ ہماری جو ہے وہ حد فاصل ہے، ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے. اور آج تک ہم نے اس پہ قائم ہے. اور وہی ہوا کہ 50 سے لے کر اور 69 تک یہ امریکہ اپنی پالیسی پہ کاربند رہا. اور پھر امریکہ نے اسی پاکستان کو کہا کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ معاملہ طے کرائیں ان کے ساتھ، چین کے ساتھ. اور وہ خفیہ ڈپلومیسی جو تھی وہ چین اسلام آباد کے تھرو کی گئی. ہنری کسنگر جو تھے وہ وہاں سے گئے، اور وہ بڑا ڈرامہ تھا. اگر وہ کہیں کتاب میں پڑھیں، اس وقت اخبار میں پڑھیں، تو اٹ واز کوائٹ فیسینیٹنگ. وہ ہنری کسنگر دورے پہ گئے ہوئے تھے پاکستان کے، اخبار خبریں ہنری کسنگر دورے پہ گئے ہوئے ہیں. اگلے دن خبر ہے کہ ہنری کسنگر جو ہیں بیمار ہو گئے ہیں اور وہ مری میں ہسپتال میں داخل ہیں. اور اتنا الیبوریٹ سسٹم تھا وہ کہ اسلام آباد پنڈی سے باقاعدہ گاڑیاں جاتی تھیں، وہ ڈاکٹرز جاتے تھے، اور وہ ڈاکٹر کی ٹیم جا رہی ہے، پھر ڈاکٹر کی ٹیم آ رہی ہے، وہ پورا وہ سلسلہ شروع ہوتا. ہاں بالکل، کہ سب کو لگتا کہ ہاں کہ وہاں کوئی بندہ بیمار ہے اور یہ ڈاکٹر اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. نہ کسی ڈاکٹر نے دیکھا اس کو، نہ کسی ڈاکٹر کو موقع ملا کہ وہ اندر کمرے میں جا کے دیکھ کے آئے اس کو. لیکن وہ اس کو رپورٹ میں مل جاتی تھی کہ بھئی ہم یہ رپورٹ ہے، وہ رپورٹ ہے، سب وہ کام جعلی کام تھا سارا. اور ہنری کسنگر جو چین میں پہنچ چکے تھے، چین میں جا کے اپنے مذاکرات کر رہے تھے، مذاکرات کر کے واپس آ گئے. جب وہ واپس امریکہ پہنچے ہیں تب جا کے انہوں نے یہاں امریکہ میں آ کے کہا کہ میں چین سے ہو کے آیا ہوں. تب لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ وہ پاکستان کا ایک دم جو تھا وہ عجیب سا وہ ماحول بنا ہو سکتا، یار یہ کیا ہو گیا، ہم تو سارے سمجھتے ہوئے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی انٹیلیجنس کو آگے بڑھتی ہے. آپ خیال میں کیا امریکہ جو ہے واقعی چین کو ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے قائل کر سکا، یا بیجنگ نے صرف سفارتی الفاظ تک خود کو محدود رکھا؟ اب اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ بات سامنے نہیں آئی ہے، کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا، کوئی اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آیا. جو بیسک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، جو امریکہ کا جو سٹانس ہے وہ معلوم ہے کہ ایران وہاں سے ودرا کرے، اپنا ناکہ بندی ختم کرے. ایران کا جو ہے سوورن رائٹ جو ہے ہم اس پہ تسلیم اس کو نہیں کرتے، اس کو ٹیریٹوریل واٹر بھی نہیں مانتے اس کو. تو اور وہ جو 74 والی جو کنونشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا لا آف سیز پہ، اس میں جو ہے وہ اس کو اس کے حساب سے وہ ٹیریٹوریل واٹر بنتا ہے وہ. تو اس میں کمپلیکیشنز ہیں اس کی، لیکن امریکہ اس کو نہیں مانتا. چین نے کوئی اسپیسیفک بات اس طرح نہیں کی. چین نے یہ کہا کہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ کھولنی چاہیے. اب کن شرائط پہ کھولنی چاہیے یہ اس پہ مسئلہ ہے. ایران والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی، ایران والے تو کہتے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کھلی ہوئی ہے، ہماری طرف سے بند ہے ہی نہیں. صرف جو ہے وہ جو ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے ساتھ جو باقاعدہ جنگ میں شامل ہیں، ان کے جہاز ہم نہیں گزرنے دیں گے، باقی جو مرضی آئے جائے.
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایران کا یہ حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا، امریکہ یہ تسلیم نہیں کرتا، اور باقی دنیا میں بھی اس پہ ریزرویشن ہے کہ بھئی ایران کو یہ حق کیسے دے دیں کہ وہ یہ جو انٹرنیشنل واٹر وے ہے اس پہ پابندی لگائے. لیکن قانونی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جہاں پر نیرو پوائنٹ ہے ہارمز کا جو ہے وہ 20-22 میل بنتا ہے وہ سارا، اور جو لا آف سی ہے یونائیٹڈ نیشنز کا، اس کے اندر 12 میل جو ہے وہ ٹیریٹوریل واٹر بنتا ہے. تو اس ٹیریٹوریل واٹر ایران کا 12 میل ہے، اور سامنے جو ہے وہ عمان ہے، تو 12 میل عمان کا بنتا ہے، تو وہ 24 میل تو اس میں کور ہو گیا. تو 24 میل کا اگر وہ ٹیریٹوریل واٹر بنتا ہے تو پھر انٹرنیشنل واٹر تو ہے ہی نہیں، اس جگہ ہی نہیں بنتی کہیں سے. تو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا، اس پہ لیگل ویو جو ہے وہ لینا ہوگا اور اس کو طے کرنا ہوگا. یہ مسئلہ ڈسپیوٹڈ ہے، وہ بالکل ٹیریٹوریل واٹر ہے، لیکن وہاں سے انٹرنیشنل جو ٹریفک گزرتی ہے. میں سے پہلے بھی بتا چکا کہ باسفورس کا جو مسئلہ ہے، اب باسفورس بھی اسی طرح جو ایک اسٹریٹ ہے جو بلیک سی کو مارمرا سی کے ساتھ ملاتی ہے، اور مارمرا سی سے آگے پھر آپ ایجین سی میں اور پھر آپ میڈیٹرینین سی میں چلے جاتے ہیں. لیکن باسفورس جو ہے وہ استنبول شہر کے اندر سے گزرتی ہے، شہر کے بیچ میں سے گزرتی ہے وہ، اور وہ اس کو انٹرنیشنل واٹر نہیں مانا گیا. وہ ترکی کے شہر کے اندر ہے ساری کے ساری وہ. لیکن ترکی کو اس ایگریمنٹ کے تحت جو میرے خیال 1923 میں شاید ہوا تھا، اس میں ان کو ترکی نے یہ تسلیم کیا کہ یہاں سے انٹرنیشنل ٹریفک جو ہے وہ آ جا سکتا ہے، اور ہم اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اور ہم اس سے کوئی ٹول وصول نہیں کریں گے. تو وہاں سے ٹریفک سارا گزرتا ہے، روس کا سارا ٹریفک، روس کے ساتھ راستہ ہی صرف روس کے ساتھ یہی ہے. یہی سے وہ بلیک سی سے بلیک باسفورس، اور باسفورس سے پھر اندر میڈیٹرینین میں آتے ہیں وہ لوگ، تو ان کے پاس راستہ ہی ہے اور وہ اس پہ استعمال کرتے ہیں، اور چین اس پہ ترکی جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اور ان کو مینیج کرتا ہے کہ یہ جہاز اتنی دیر وہاں رکے، ٹریفک تھوڑا ہے، اس وقت آ سکتے ہیں، اس وقت نہیں آ سکتے، صبح میں نہیں آ سکتے، ہمارا اپنا ٹریفک اتنا زیادہ ہوتا ہے. وہ اس قسم جس سے ٹریفک کنٹرول کرنے کا ہے، لیکن کوئی ٹول وصول کرنے کا یا کسی کو منع کرنے کا نہیں ہے. البتہ جنگی جہازوں پر پابندی ہے. اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ترکی کو یہ حق حاصل ہے کہ جنگی جہازوں کی آمد و رفت روک دے، جو انہوں نے اب روکی بھی ہے. یہ جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے تو انہوں نے جنگی جہاز جو ہیں روس کے، وہاں سے آنے جانے پہ ان پابندی ہے، یوکرین کے ہوں یا روس کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، ان کے آنے جانے پہ پابندی وہاں پر ہے. تو اب وہ باسفورس والا جو اصول ہے، کیا وہ وہاں اپلائی ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ٹیریٹوریل واٹر، کیونکہ اس کی تو چوڑائی جو ہے ساری وہ 2-2.5 میل ہے جو باسفورس جو ہے، تو وہ تو شہر کے اندر ہے اور ملک کے اندر ہے ساری کے ساری. تو اس کو انٹرنیشنل واٹر مانا گیا ہے اور ایک ٹریٹی کے تحت. لیکن اس کو جو ہے آپ نے ہارمز کو اگر آپ ٹیریٹوریل واٹر کی بجائے انٹرنیشنل واٹر قرار دیں گے تو پھر اس کو کس اصول کے تحت کریں گے؟ اور پھر ابھی جو 1974 والا جو کنونشن ہے UN کا، اس کو چین نے، ایران نے بھی ریٹیفائی نہیں کیا اور امریکہ نے بھی نہیں کیا. تو دونوں ممالک جو اس قانون کو، اس کنونشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب ایک قانون کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، دونوں ممالک مانتے ہیں، تو اس پہ جھگڑا آپ کیسے کریں گے؟ اس کو پھر حل کیسے کریں گے؟ تو یہ مسئلہ حل طلب ہے. یہ جب 1974 میں یہ ہوا تب وہ حل طلب ہے. اور اس کے بعد اس دوران 70 ارب والا جو تھا وہ طے ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایران جنگ ہوئی ہے، وہ اسی پہ انہوں نے کی تھی کہ 70 ارب کا جب معاہدہ شاہ کے زمانے میں عراق نے کیا تھا، عراق نے اس کو توڑ دیا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس وقت کمزور تھے اور شاہ نے ہم سے زبردستی یہ معاہدہ کروایا تھا، ہمارے مفادات کے خلاف، ہم اس کو نہیں مانتے. 70 ارب والا جو تھا. لیکن پھر جب وہ جنگ لمبی چلی، عراق کو کافی نقصان ہوا، تو پھر صدام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم 70 ارب والا جو معاہدہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اسی طرح مانتے ہیں، آپ جنگ بند کر دیں. تو جنگ بند نہیں، جنگ جا کے 8 سال کے بعد ہوئی، اتنی تباہی اس میں ہوئی، اور وہ سینس لیس وار. تو یہ مسئلہ اب حل طلب ہے. کیسے حل ہوگا یہ اب ڈیبیٹیبل ہے. وہ ٹیریٹوریل واٹر بالکل ہے، وہاں سے انٹرنیشنل ٹریفک گزرتا ہے. تو یہ آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے حل کیا جائے. ایران اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا ایک نئی کولڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر ہاں آپ کا جواب ہے تو اس بار جنگ کی بنیادی جو ویپن جو ہوں گے، ہتھیار کیا ہوں گے؟ فوج ہوگی
یا اس کی اکانومی ہوگی یا ٹیکنالوجی؟ نہیں، کولڈ وار کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو اب یہ سوویت یونین اور نیٹو کا جو تھا تناؤ، اس کے کانٹیکسٹ میں ڈیولپ ہوئی تھی کہ ہاٹ وار نہیں ہوگی. ہاٹ وار بھی نہیں اس لیے نہیں ہوگی کہ دونوں کے پاس نیوکلیر پاورز ہیں دونوں، اور جنگ اگر ہوگی تو بہت خطرناک ہوگی. پھر کیوبا میزائل کرائسس ہوا 62 میں، وہ سوویت یونین خروشیف کے زمانے میں وہاں میزائل نصب کرنا چاہ رہا تھا. تو یہاں It's not a similar situation here too. جی It's not a similar situation. نہیں، وہ وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اب وہ اس طرح کوئی جنگی اقدام نہیں ہو رہا دونوں طرف سے، کوئی جنگی اقدام نہیں ہو رہا. اور جو سفیئر آف انفلوئنس ہے اس کی بات بھی وہ نہیں مان رہے کہ یہ کہ آپ جو امریکاز ہیں سارے، یہ آپ کا علاقہ ہوا، یہ ہمارا علاقہ ہوا. اس میں چین اس پر بھی نہیں مانتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو سفیئرز آف انفلوئنس ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے. تو امریکہ بھی اس بات کو، امریکہ جو ہے اس وقت، امریکہ کی جو انویسٹمنٹ ہے، امریکہ کی جو نیوی ہے، وہ 7 سمندروں پہ ہے. سارے سمندروں پہ اگر دیکھا جائے، سارے سمندروں پہ اگر ٹریفک صحیح چل رہا ہے، ان کو جہازوں کو لوٹا نہیں جا رہا، جہازوں کو برباد نہیں کیا جا رہا، راستے اگر محفوظ ہیں ساری دنیا میں، تو اس کی وجہ امریکن نیوی ہے. وہ ٹھیک ہے، امریکن نیوی کو پھر یہ جب وہ دیکھتے کسی پہ پابندی لگانا چاہتے وہ لگا بھی دیتے، کوئی وہاں اور تو کوئی ہے نہیں پابندی لگانے والا. تو یہ بات درست ہے کہ امریکہ کی امریکن نیوی جو ہے وہ دنیا کے سارے سمندروں پر حاوی ہے اور سارے سمندروں پر سیکیورٹی بھی مہیا کرتی ہے. اور کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ جگہ لے سکے. لیکن امریکہ جو ہے وہ اب اس کو ایک بوجھ محسوس کرنے لگا ہے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ساری دنیا کا سیکیورٹی ہم مہیا کرتے ہیں. نیٹو کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ فری لوڈر ہے، سارا یورپ جو ہے یہ فری لوڈر ہے. ساری فوج ہماری ہے، پیسہ ہمارا ہے، اسلحہ ہمارا ہے، اور یہ جو ہے اپنی ویلفیئر اسٹیٹ چلا رہے ہیں اور مفت میں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو اب یہ صورتحال ہے، اس میں کولڈ وار والی جو ہے وہ سچویشن نہیں ہے. اور امریکہ بھی یہ بات سمجھتا ہے اور باقی بھی کہ آپ کے تعلقات اگر امریکہ کے ساتھ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، معاشی تعلقات ہیں، آپ کے ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے، آپ نے ٹیکنالوجی چین سے لینی ہے، تو آپ بشک لیجیے، اس میں کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر وہ ان کا جو ان کی چین کی بڑی کمپنی ہے ہواوے، وہ اس کو وہ یہاں لانچ کرنا چاہ رہے تھے امریکہ میں، یورپ میں، تو اس پر انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ نہیں، اس پہ ہم لانچ نہیں کرنے دیں گے. ہمیں شک ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے ہمارا کمپرومائز ہوگا. وہ چین کی حکومت ہے اس میں انٹرفیئر کرتی ہے، وہ جو ٹپیکل طریقہ ہے وہ اس پہ. تو وہ ہواوے کو یہاں کی اجازت نہیں ہے. وہ البتہ امکان ضرور ہے. ابھی فی الحال تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ 2 گروپ بن جائیں گے. کہ ایک گروپ جو ہے وہ اس کا انٹرنیٹ، اس کا ٹیلی فون کا نظام، اس کی کمیونیکیشن کا سلسلہ، اس کے سیٹلائٹ کا سارا سلسلہ وہ چین کے ساتھ منسلک ہوگا، اور باقی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ منسلک ہوں گے. یہ ڈی کپلنگ اگر ہوتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر بات اس طرح بڑھتی ہے اور ٹیکنالوجیکلی چین کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ دنیا 2 گروپس میں بڑھ جائے گی. اور پاکستان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو فوج کی حد تک جو سیٹلائٹ کا انتظام ہے سارا، وہ بائیڈو 3 کے ساتھ ہے. چین کا جو سیٹلائٹ نظام ہے اس کے ساتھ ہے. جو کہ باقی جو ہے وہ سول سارے جو ہے سیٹلائٹ کا جو ہے وہ جی پی ایس کے ساتھ، امریکہ کا جی پی ایس جو ہے اس کے ساتھ ہے. اور اس طرح جو ہے تو ٹیکنالوجیکلی یہ پاسبل ہے، لیکن اکنامک جو انٹرڈیپینڈنس ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب وہ اس کو ڈی کپل کرنا مشکل ہے. مشکل ہو، صحیح بات. وہ مطلب ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل کٹ کے ایک دوسرے بلاک سے کٹ کے رہ جائیں، سب کچھ آپ کے اپنے پاس ہو. کوشش ہو رہی ہے، امریکہ کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہے مینوفیکچرنگ واپس لائی جائے، اور چین کی بھی کوشش ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان یہ جاری جو تجارتی اور ٹیکنالوجی کی جنگ جو ہے، اس میں عالمی معیشت پر کیا اثرات ڈال سکتی ہے؟ دیکھیے، ٹیکنالوجی تو اب بیسک بن چکی ہے اکانومی میں، خاص طور پہ اے آئی جو ہے.
اور چین نے جو پروگرام اناؤنس کیا ہوا اس میں یہ ہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال تک ان کی 90% اکانومی جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک ہوگی. تو یہ بہت بڑا اقدام ہوگا. اور اس سے جو ہے وہ ایفیشنسی بڑھتی ہے، ظاہر ہے اس سے ایفیشنسی بڑھتی ہے. اور کسی بھی ٹیکنالوجی سے، کوئی بھی ٹیکنالوجی آئے، وہ آپ انڈسٹریل ریولوشن کو لے لیجیے 19ویں صدی میں جو ہوا، اس وقت یہ لوگ بڑے حیران تھے کہ یار یہ کمال ہے، مشینیں کپڑے بنا رہی ہیں، مشینیں کپڑے سی بھی رہی ہیں، مشینیں کپڑے بن بھی رہی ہیں، تو ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگوں تب سے اب تک آبادی کتنی بڑھ گئی ہے، اور تب سے اب تک لوگوں کے جابس کتنے زیادہ ہیں. تو جابس کی نوعیت بدل جاتی ہے، لیکن انسان کی ضرورت تو باہر رہتی ہے. اب بھی کتنے روبوٹ کام کر رہے ہیں جو آپ کے اسمبلی لائنز پر یہ لوگ کام کرتے تھے، اب وہ مشینیں کام کرتی ہیں، روبوٹس کام کرتے ہیں. اسمبلی لائن جو ہے خاص طور پہ گاڑیوں کی جو اسمبلی ہے، وہ اب بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے اس پہ، روبوٹس پہ. لیکن جو ہیومن انٹرونشن ہے وہ بہرحال وہ رہتی ہے. اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. اس روبوٹ کو بنانے کے لیے، اس روبوٹ کو چلانے کے لیے، اس روبوٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، ان روبوٹ کو پھر پرانے ان کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو انسان ہی بنائیں گے. تو جابس کی نوعیت بدل جاتی ہے، جاب ختم نہیں ہوتے، اور کام بڑھ جاتا ہے. پہلے سے کام بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے پہلے جب آپ کے پاس یہ واٹس ایپ نہیں تھا، فیکس نہیں تھا، آپ کے پاس ٹیلی فون وہ گھمانے والا ٹیلی فون تھا، تب سے اب تک جو ہے تو اب کمیونیکیشن بڑھ گئی. کتنی زیادہ کمیونیکیشن بڑھ گئی لوگوں کی. ٹیلی فون جو ہے پہلے کبھی اس دن میں ایک آدھ فون کی بجتا تھا تو آپ نے سن لیا. اور اوورسیز فون کرنے کے لیے آپ کو ہفتہ پہلے پروگرام بنانا پڑتا تھا. پہلے آپ لکھتے تھے فلاں وہاں اوورسیز کسی کو کہ میں فلاں دن فلاں وقت فون کروں گا، تو آپ وہ تیار ہو کے بیٹھ جاتے کہ فون آنے والا ہے. یہاں سے پھر امریکہ سے فون ہوتا ہے، وہاں سے یہاں آتا تھا فون، تو پھر آپ فون کرتے تھے. تو ہفتے میں ایک دن فون ہو گیا، مہینے میں ایک دن فون ہو گیا. اب جو ہے وہ واٹس ایپ ہے، وہ سارا دن فون لوگ لگے رہتے ہیں فون پہ. تو لوگوں کی مصروفیت بڑھ گئی ہے. اب وہ جو اس سے فون فری ہے، لیکن اس سے جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے. میٹا جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے. اور ڈیٹا جو ہے وہ بیسک چیز ہے. اب جو اے آئی کے لیے، آپ کے انٹرنیٹ کے لیے، آپ کے جو بھی ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس میں بیسک چیز جو ہے وہ ڈیٹا ہے. بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہمیت جو تیل کو 20ویں صدی میں حاصل تھی، 21ویں صدی میں وہی جو اہمیت ہے وہ ڈیٹا کو حاصل ہے. جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہوگا، جو ڈیٹا کو زیادہ مینیپولیٹ کر سکے گا، وہی آگے بڑھے گا. تو اس لیے ڈیٹا کی اہمیت ہے. تو یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی سے جابس ختم ہو جائیں گے، لوگ بیکار ہو جائیں گے، لوگ فارغ پھریں گے، وہ اس طرح نہیں ہوگا. اب یہ مینوفیکچرنگ دیکھ لیجیے، امریکہ میں مینوفیکچرنگ بہت کم ہو گئی ہے. لیکن امریکہ میں اگر مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے تو مینوفیکچرنگ جو ہے وہ چین میں اور ویتنام میں اور بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں اور باقی جگہوں پہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو وہ جگہ بدل جاتی ہے، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. اب کمپیوٹر آ گیا ہے، تو جو لوگ ٹائپ کرتے تھے ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے، ان کی اب وہ ضرورت نہیں رہی. ہاتھ سے لکھتے تھے، شارٹ ہینڈ لکھتے تھے، تو ان کی اب وہ ضرورت نہیں رہی ہے. آپ کمیونیکیٹ فوراً کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. انسان کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، انسان کی ضرورت ختم نہیں ہوگی. جابس کی نوعیت بدل جائے گی، جابس ختم نہیں ہوگی. تو یہ اور جو معیشت ہے اس میں مزید بڑھوتری آئے گی، چیزیں زیادہ مہیا ہوں گی لوگوں کو. وہ جو کیپٹل سسٹم ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو مہیا ہوں، زیادہ کم سے کم پرائز پر مہیا ہوں. آپ اپنے روزمرہ کی چیزیں دیکھ لیجئے، آپ جوتے دیکھ لیجئے، کپڑے دیکھ لیجئے، جویلری دیکھ لیجئے، گھر میں سہولت کی چیزیں دیکھ لیجئے، آپ بجلی کا استعمال دیکھ لیجئے، آپ ایئر کنڈیشنر دیکھ لیجئے، فریج دیکھ لیجئے، ٹی وی دیکھ لیجئے. کتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پہلے سے کہیں زیادہ ہمارے پاس ہیں، اور پہلے سے کہیں بہتر حالت میں ہمارے پاس ہیں. اور یہ بدلتی ہیں جلد. اس سے پہلے آپ دیکھا تھا کہ ہمارے بچپن میں ریڈیو ہوتا تھا، اور ایک ریڈیو ہم نے خرید لیا، وہ کتنے سال چلتا تھا. وہ بیسک کچھ چینج اس میں ہوتی نہیں ہوتی، تیزی سے نہیں بدلتا. اب یہ ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے تک وہ اتنے بھاری بھرکم ٹی وی ہوتے تھے. اس سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ تھے، پھر کلر آ گئے.
تو وہ ہوتا تھا ٹی وی، وہ میز پہ رکھا ہوتا تھا، ایک ٹی وی، سارے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا. اب وہ دیوار پہ لگانے کا ٹی وی آ گئے ہیں، اور ہر کمرے میں گھر میں 2 3 4 ٹی وی لگے ہوئے لوگوں کے گھر میں. تو یہ اس سے جو ہے اب دیکھیے اس سے جو ہے وہ ایک گھر میں اگر ایک ٹی وی ہے، اور بلکہ پہلے تو ایک سارے محلے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، تو اب ہر گھر میں 3 4 ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، بچے اپنے بیٹھ کے اپنے پروگرام دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس اپنے الگ پروگرام بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے اب یہ دیکھیے کہ وہ معیشت کا سرکل دیکھ لیے کہ اس ایک ٹیلی ویژن کی جگہ 4 ٹیلی ویژن بنانے پڑ رہے ہیں. ایک گھر کی بجائے محلے کے ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے. تو اس سے جو ہے وہ معیشت کا پہیا ہے وہ کتنی تیزی سے چلے گا، پہلے سے زیادہ چلے گا. وہ پھر وہ جو ٹیلی ویژن ہے اس کی جو براڈ کاسٹنگ ٹیلی کاسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھائی جائے گی. اس کے لیے جو آپ کو کنڈکٹر چاہیے، مائکرو چپس چاہیے، ریئر ارتھ مٹیریل چاہیے، الیکٹرک سرکٹ چاہیے، وہ بنانے کے لیے پھر انسان آپ کو چاہیے. تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی سے صورتحال بہتر ہوگی، ہمیشہ بہتر ہوئی ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال موجود ہوتی ہے اس کو وہ ڈسرپٹ ضرور کرتی ہے. ٹیکنالوجی ڈسرپٹ کرتی ہے وہ اسٹیٹس کو، لیکن آگے جو ہے صورتحال پھر بدلتی ہے اور اس میں نئے جابس کریٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کوشچن کیا ہے کہ مشرقی وسطی میں جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، کشیدگی ہے، اس میں ایران کا کردار اور آبنائے حرمز کی صورتحال جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چین اور امریکہ یہاں کسی سیکرٹ، کسی خفیہ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، خفیہ وہ بات نہیں ہوگی، خفیہ معاہدہ نہیں ہوگی. جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جنگ کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جیسے بھی ختم ہوگی، جب بھی ختم ہوگی، خطے کی صورتحال وہ نہیں ہوگی جو جنگ سے پہلے تھی. یہ بات یقین سے بس کہی جا ہوگی سکتی کہ اچھی ہو جائے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھی بری کا بھی آپ تعین کریں کہ اچھی آپ کی نظر میں ہے یا بری آپ کی نظر میں ہے، وہ سبجیکٹو بات ہے، لیکن خطے کی صورتحال وہ نہیں ہوگی جو جنگ سے پہلے تھی. یہ بات بالکل طے ہے. کیسی طاقت کا ہوگی توازن چینج ہوگا ورلڈ میں. جو نئی چیز جو آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مڈ لیول ریجنل پاورز ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور وہ جسے ہم اسٹریٹجک اٹانومی کہتے ہیں وہ کسی حد تک وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تک یہ تھا کہ پورے گلف میں، جی سی سی میں، اور اس سے باہر بھی اسرائیل کی حد تک بھی جو سیکیورٹی گارنٹی تھی وہ امریکہ کے بعد تھی کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں ہیں، ہم آپ کی سیکیورٹی مہیا کریں گے. وہ بات درست ثابت نہیں ہوئی. امریکہ کے اپنے جو بیسز تھے وہاں پر ان کو نقصان ہوا، خود ان ممالک کو نقصان ہوا، یو اے کو نقصان ہوا، باقی جو سعودی عرب سے لے کے اور کویت اور قطر اور بحرین اور سب کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. اور وہ سیکیورٹی جس کی وہ توقع کر رہے تھے اور وہ سیکیورٹی جس کی امریکہ وعدہ کر رہا تھا وہ ان کو نہیں ملی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو بدلتی صورتحال میں یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہوئی کہ سعودی عرب نے ایران کو کہا کہ ہم آپ سے نو اگریشن پیکٹ کر لیتے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یو اے ای، اسرائیل اور بھارت، ان کے جو ہے آپس میں دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں. اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ پبلکلی نہیں کیا گیا، لیکن پریکٹیکلی اسرائیل جو ہے ان کو دفاع کی ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے. آئرن ڈوم وہاں پر موجود ہے، ان کو انٹیلیجنس وہاں پہ موجود ہے ان کی، اور پریکٹیکلی وہ اسرائیل کی جو ہے ایڈوانس لسننگ پوسٹ اور ایک اسٹیشن بن چکا ہے مڈل ایسٹ میں. یو اے ای جو ہے ابھی 2 دن پہلے پرائم منسٹر مودی گئے ہوئے تھے وہاں یو اے ای میں، اور وہاں انہوں نے وہ جو ایگریمنٹ جس کی بات انہوں نے دلی میں ہوئی تھی محمد زید کے دورے پر، اس کو یہاں پر آ کر فارملائز کیا، اس پہ دستخط ہوئے ہیں. تو وہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ ان کا یو اے ای کا اور بھارت کا وہ سائن ہو گیا ہے. تو یہ ایک تکون بن رہی ہے اسرائیل، یو اے ای اور بھارت. دوسری طرف جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ، قطر اور ترکی یہ اپنا ایک الگ گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کچھ لوگ اسلامک نیٹو اور مسلم نیٹو کا بھی نام بھی دے رہے ہیں، جو میرا خیال مناسب نہیں ہے، لیکن بار ایک نام کے طور پر وہ چلا رہے ہیں کہ یہ جو 4 مسلمان ممالک ہیں یہ مل کر ایک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں.
اب یہ گروپ اگر بنتا ہے تو اس میں ایران کو الگ تو نہیں کر سکتے. ایران کو اب کہاں اس میں فٹ کریں گے اس میں. تو یہ جنگ کے بعد پھر ایران کی جو صورتحال ہے وہ جنگ کے بعد دیکھا جائے گا, اس گروپ میں شامل ہوگا, اس گروپ کے خلاف کھڑا ہوگا. تو یہ جو نئی صورتحال بدل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریجنل طاقتیں ہیں یہ اپنی اکانومی کو کسی حد تک کمپلیمنٹری بنانا چاہتی ہیں, اور کسی حد تک جو ہے وہ سپر پاور پہ انحصار کم کرنا چاہ رہی ہیں کہ سپر پاور آئے گی وہ ہمارا حفاظت کرے گی. وہ بات درست ثابت نہیں ہوئی ہے. تو اب ان کو اپنا دیکھنا ہے کہ ہم اپنا انتظام جو ہے, اپنی حفاظت جو کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ بھارت جو ہے وہ یو اے کی کتنی حمایت کرے گا. انڈیا فوجی تو وہاں نہیں بھیجے گا, یہ تو طے ہے. لیکن انٹیلیجنس میں, ڈیفنس پروڈکشن میں, اکنامک انویسٹمنٹ میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. وہ ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے انٹیلیجنس کا تعاون بھی ان کا ظاہر ہے, اور اس کا جو ڈیفنس کوآپریشن جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور یہ بہت قریب جا چکے ہیں یو اے ای والے. اور دوسرا جو ہے وہ ایران کے بعد جو ہے یہ سپر پاور جو ہیں, امریکہ ہو گیا, چین ہو گیا, روس ہو گیا, وہ اب ان تینوں کے ساتھ, یہ تین گروپس بن رہے ہیں مختلف, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. وہ نئی صورتحال ڈیولپ ہوگی. تو صورتحال بدل رہی ہے. امریکہ اور چین جو ہے وہ اس طرح نہیں بنا سکے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہماری جو ہے وہ سفیر آف انفلوئنس ہے, یہ آپ کا ہے. وہ نہیں ہو سکتا. انٹر ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ ڈی کپلنگ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہو سکتی. وہ پروگرام کو ممکن نہیں وائنڈ اپ کرنا ہے, تھوڑا سا جی. اگر اس کا بریفلی اگر آنسر ہو جائے تو تاکہ ہم ناظرین تک آپ کا پیغام پہنچا سکیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا کہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی جو مزید بڑھتی ہے تو پاکستان کے لیے کیا چیلنج ہوگا سر؟ پاکستان کا جو چین کے ساتھ تعلق ہے اس میں تو کمی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. چین نیکسٹ ڈور نیبر ہے آپ کا. آپ کا وہ اتنے سالوں سے آپ کا وہ ساتھی ہے, اور آپ کو معاشی طور پر, سفارتی طور پر, فوجی طور پر, اور شاید انٹیلیجنس کی حد تک بھی وہ پاکستان کی حمایت ہیلپ کرتا رہا ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ دفاعی بھی ہیں. F-16 امریکہ کا ہے, بہت سارا, بلکہ بیشتر جو ہے وہ آرمی کی حد تک جو ہے. ایئر فورس تو اب تقریباً ساری نیوز زیادہ تر جو چین کے ماڈل پہ چلی گئی ہے. لیکن آرمی میں ابھی جو ہے بہت سارا ہمارا جو ہے وہ اکوپمنٹ جو ہے, ٹریننگ جو ہے, جو ہمارا جو فارمیشن جو ہے وہ جو ہے وہ بھی امریکن ماڈل پر ہے. اور دوسرا جو زیادہ ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں ایکسپورٹس کی ہے. ہماری ساری ایکسپورٹس جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ امریکہ میں, ان کا بلک کا پھر امریکہ میں آتا ہے. پھر ہمارے جو ہے IMF سے جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہمیں امریکہ کی سپورٹ چاہیے. تو پاکستان یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان دو میں سے ایک کا چوائس کر لے. اور یہ پاکستان اس سے گزر چکا ہے. آپ کو کولڈ وار کی ہائٹ آف کولڈ وار پر بھی پاکستان نے دونوں میں سے کسی ایک کا چوائس نہیں کیا تھا. امریکہ کے ساتھ تھا, سیٹوں میں تھا, سینٹر میں تھا, لیکن چین کو گیو اپ نہیں کیا. چین کے ساتھ تعلقات بالکل اس طرح رکھے ہیں, اور بہتر سے بہتر ہوتے رہے ہیں چین کے ساتھ تعلقات. روس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ختم بھی ہو گئے, ان کے ساتھ تناؤ بھی رہا. پھر افغانستان میں جو سوویت یونین نے انٹرونشن کی, اس کو آکوپائی کر لیا, تو اس کے بعد پھر سوویت یونین سے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے. اس سے پہلے بھی جب پاکستان نے چین اور امریکہ کو قریب لایا, ہنری کسنگر اور صدر نکسن کے دور کے جو پاکستان کے تھرو ہوئے, اس وقت بھی روس نے پاکستان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے, اور روس اور ہندوستان نے دفاعی معاہدہ کر لیا. اس کے بعد ہندوستان نے جو ہے وہ ایسٹ پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کو بنگلہ دیش بنا دیا. وہ الگ تفصیلات ہیں. لیکن روس کے ساتھ تعلقات ہمارے ایسے رہے ہیں, لیکن چین کے ساتھ تعلقات نہ ایسے ہیں, نہ ایسا امکان ہے.
وہ ٹھیک اس ہے. کے وہ جغرافیے کا جبر ہے. ہم چین سے دور نہیں ہو سکتے, یہی ہمارا جبر ایران کے ساتھ ہے. ہم ایران کے خلاف نہیں جا سکتے, اس لیے کہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. ڈاکٹر صاحب, سی پیک جو ہے گوادر اور خطے کی جغرافی سیاست جس کی آپ بھی بات کر رہے تھے, کیا پاکستان جو ہے وہ آنے والے عالمی بلاکس کی جنگ میں ایک اہم اسٹریٹجک جو ہے وہ سینٹر بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے, یہ بالکل اس کا اکنامک پوٹینشیل بہت ہے گوادر کا, لیکن اس میں جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ انکنسسٹنٹ رہی ہے, اس سے چین کو بہت ناراضگی بھی ہوئی, نقصان بھی ہوا. ہم نے آگے جو ہے وہ تبدیلی کے چکر میں جو ہے وہ نئی حکومت انسٹال کر دی, ہائیبریڈ نظام لے آئے, اور انہوں نے آتے جو ہے سی پیک بند کر دیا کہ اس میں کرپشن بہت ہی, پہلے ہم کرپشن ڈھونڈیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ سی پیک پہ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو اب الزام چین پہ لگا رہے ہیں کہ چین کی کمپنیوں نے, چین نے کرپشن کیا یہاں پر آ کے. تو وہ 1 سال کے اس کو بند کر دیا. تو وہ انکنسسٹنسی جو ہمارے ہاں رہی ہے وہ چین کو اس میں ناراضگی ہے. اور اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خود ہمارے ہاں جو ہے بلوچستان میں جو انسیکیورٹی ہے, جو انسرجنسی چل رہی ہے وہ ہے. اس پر جب تک قابو نہیں پایا جاتا تب تک جو ہے یہ آپ اس کو مکمل طور پر آگے نہیں بڑھا سکتے. گوادر کا جو پوٹینشیل ہے وہ کافی ہے, اس کو استعمال ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہے جب یہ ہرمز بند ہے تو بہت سارا ٹریفک جو ہے وہ ہمارا پورٹ قاسم پہ, کراچی اور گوادر پہ آیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس وہاں فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم اتنا بلک میں جو ہمارے ایک دم سامان آ گیا ہے اس کو ہم ہینڈل کر سکیں. تو وہ پوٹینشیل تو بالکل موجود ہے, لیکن ہم پاکستانی اکانومی جی is helping some to Pakistan economy. ظاہر ہے اس سے فرق تو پڑتا ہے, اس سے ہیلپ کرتا ہے. پاکستان کی جو اکانومی کا مسئلہ ہے نا وہ ہمارا, یہ ان چیزوں سے پاکستان کی اکانومی کا مسئلے حل نہیں ہوتے ان چیزوں سے کہ آپ کی پورٹ کی ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی ہے تو ٹرانزٹ سے آپ کو اکانومی ترقی کر جی. اس طرح آپ کی جب تک خود اپنی انڈسٹری نہیں ہوگی, اپنی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی, اپنی ویلتھ جنریشن نہیں ہوگی, تب تک بات نہیں بنے گی. ہمارا جو اس کا اکانومی کا مسئلہ ہے وہ اسٹرکچرل ہے, اس کو کوئی حکومت طے کرنے کو, اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے, تبدیل کرنے کی ہمت نہیں ہے, جو بھی کہہ لیجیے. وہ ہمارے وہ مسائل ہیں کہ جو انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے, اور ہاؤسنگ کالونیاں جو ہے وہ انڈسٹری بن گئی ہے. اب ہاؤسنگ کالونیاں اگر بنا کے آپ ملک چلائیں گے تو پھر اس طرح تو ملک نہیں چلتے ہوگا. ہاؤسنگ کالونیاں بنا کے تو ہاؤسنگ کالونی سے ملک ترقی نہیں کرتا, یہ بات طے ہے. یہ درست بات ہے, صحیح ہے, انڈسٹری جب تک نہ ہوگی. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے کہ کیا عالمی طاقتیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں امن چاہتی ہیں, یا یہ خطہ اب بھی بڑی طاقتوں کی پراکسی سیاست کا میدان بنا رہے گا؟ بڑی طاقتوں کی مخاصمت ہے, اس کا میدان تو بنا ہوا. ایران مسئلہ ایک بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے. ایران جو ہے پچھلے 50 سال سے جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے, وہ اس میں ایران غلط ہے, امریکہ غلط ہے, اسرائیل غلط ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو تناؤ ہے وہ موجود ہے, اور وہ بار بار جنگ کی طرف بھی جاتا ہے. کتنی دفعہ وہاں لڑائی ہو چکی ہے, اور ایران کو جو پوٹینشیل, اکنامک پوٹینشیل ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اس پہ پابندیاں ہیں, اس کے بعد جتنا تیل اور گیس جتنے اس کے پاس ہے, جتنا اس کا پاکستان کو جتنی گیس مہیا کر سکتا ہے, بلکہ اوریجنلی تو وہ جو گیس مہیا کری تھی وہ پاکستان سے ہو کے انڈیا جانی تھی, پھر انڈیا نے بعد میں اسے ودرا کر لیا. تو وہ ایک منی انجن ہے مڈل ایسٹ کا, جہاں سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ جو مسئلے ہیں کہ یہ سوویت ایران کے, امریکہ کا, اور یہ سپر پاورز کا مسئلہ نہیں ہے. ایران کو چین نے نہیں کہا ہوا کہ آپ یہ کریں. ایران کی اپنی پالیسیز ہیں, وہ غلط ہیں, صحیح ہیں, آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں, لیکن ایران کی جو بھی پالیسی ہے اس کی اپنی پالیسیز ہیں. ان پہ جو ہے وہ امریکہ کو, اسرائیل کو, عرب ممالک کو, ان کو اعتراض ہے یا ان کو اس پہ ریزرویشن ہے. تو یہ ایران کی اپنی پالیسی ہے. ایران کو کسی نے یہ نہیں کہا, سوویت یونین نہیں ہے وہاں پر, اس نے کہا کہ آپ ہمارے بلاک میں تو آپ ایسا کریں, چین نے کہا کہ آپ ایسا کریں, ایسا نہیں ہے. وہ اس کی اپنی پالیسیز ہیں, وہ غلط صحیح آپ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایران کی اپنی پالیسیز ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اور ان کو اب کیسے حل ہوں گے, یا جھگڑا اسی پہ چل رہا ہے, اس وجہ لڑائی وہاں ہو رہی ہے, اسی پہ ہو رہی ہے, ایران کی اپنی جو پالیسیز ہیں اس پر.
ڈاکٹر صاحب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دنیا بدل رہی ہے، اتحاد بدل رہے ہیں اور طاقت کا مرکز بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی جو ہے کہ بنیاد کس بنیاد پر تشکیل دینی چاہیے؟ کہ پاکستانی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بالکل صحیح بنیادوں پہ چل رہی ہے اور اس پہ کوئی فنڈامنٹل چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اگر تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ انڈیا کے ریفرنس سے ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کشیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں معاشی ترقی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کو کسی صورت طے ہونا چاہیے۔ افغانستان کا مسئلہ فارن پالیسی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور ہندوستان کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ سیکورٹی کا بھی ہے اور فارن پالیسی کا بھی ہے۔ لیکن اس وقت ہندوستان میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے تھوڑا اور مشکل ہو گیا ہے یہ کرنا، لیکن ہندوستان کی طرف سے اشارے اس قسم کے ہیں انڈائریکٹلی کہ وہ جو ان کے ریٹائرڈ کچھ آفیسرز ہیں، اب یہ RSS کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے، پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ انڈائریکٹلی اشارے تو وہاں سے اس قسم کے مل رہے ہیں، لیکن کیا حکومت ایسا چاہتی ہے اس کا یہ کہنا قبل از وقت ہے، اور پاکستان کی حکومت ایسا چاہتی ہے نہیں چاہتی وہ اب دیکھنا ہوگا۔ لیکن ہندوستان کے ساتھ آپ کا تناؤ کم ہونا چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ آپ کے ہونے چاہیے، ٹریڈ ٹورزم یہ آپ کا ہونا چاہیے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ آپ کے مسائل بالکل ہیں۔ پھر وہی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ہندوستان اور چین 100 ارب سے زیادہ ڈالر کی تجارت ایک سال میں کر سکتے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان تجارت کیوں نہیں کر سکتے؟ چین اور انڈیا کے جو مسائل ہیں وہ کہیں زیادہ گھمبیر ہیں، کہیں بڑے علاقے پر ہیں، وہاں یو این کا ریزولوشن بھی نہیں ہے۔ کتنے بڑے علاقوں پر وہ ایک دوسرے کے علاقوں پر دعویٰ ہے، اور ابھی وہاں مارا ماری بھی ہوئی ہے، بندے مارے گئے ابھی گلوان میں کچھ سال پہلے۔ تو وہ جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہے، لیکن تجارت وہ چل رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کتنی چیزیں جو دبئی سے منگواتے ہیں جو انڈیا کی بنی ہوئی ہوتی ہیں 4 گنا زیادہ قیمت دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اب انڈیا کی چیز جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں دبئی کے ذریعے اور اس پہ اتنی زیادہ قیمت بھی دے رہے ہیں، تو آپ انڈیا سے براہ سے امپورٹ کو نہیں کرتے؟ تو یہ انڈیا کے ساتھ جو ہے معاملہ، یہ کچھ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ حل ہونے کا تھوڑا چانس پیدا ہوا تھا واجپئی اور مشرف کے زمانے میں، اور بات وہیں بیچ میں رہ گئی، اس کے بعد سے کوئی آگے ڈیولپمنٹ ہوئی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جو انڈیا کے ساتھ وہ سموتھ ہونے چاہیے۔ باقی جو مسائل ہیں وہ مسائل رہیں گے، مسائل ابھی حل ہونے کا چانس نہیں ہے، لیکن مسائل کے ہوتے ہوئے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا، ہم نے بہت لرن کیا آپ سے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے انتہائی احساس ہو چکی ہے۔ ایک طرف پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اور معاشی شراکت دار ہے چائنا جو ہے، دوسری طرف امریکہ اب بھی عالمی مالیاتی نظام IMF اور سفارتی اثر و رسوخ میں بڑا کلیدی حیثیت جو رکھتا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا امتحان سوال یہ ہے کہ کیا وہ آنے والے دنوں میں غیر جانبدار رہ سکتا ہے یا اسے کسی ایک بلاک کا حصہ بننا پڑے گا۔ سی پیک، گوادر، توانائی منصوبے، دفاعی تعاون اور خطے کی سیاست جو ہے پاکستان کو براہ راست اس عالمی کشمکش کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان کی معیشت، خارجہ پالیسی اور سلامتی پر براہ راست پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والا دور جو ہے انتہائی احتیاط، توازن اور دور اندیشی کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ چین اور امریکہ میں اس ملاقات نے ایک حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ اب عالمی سربراہی ملاقاتیں اس بڑے معاہدوں کے لیے نہیں بلکہ صرف تناؤ کو وقتی طور پر کم کرنے کے لیے ہو رہی۔ امریکہ اور چین دونوں جانتے ہیں کہ براہ راست تصادم پوری دنیا کو معاشی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، اس لیے وہ رابطے جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف دونوں اپنے بنیادی مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی سفارت کاری ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کا مقصد بدل چکا ہے۔ اب یہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے نہیں بلکہ ٹکراؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو رہی۔ ٹرمپ کا چین کا دورہ شاید بظاہر ایک معمول کی سفارتی سرگرمیاں لگے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا کی علامت ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے، جہاں امریکہ پہلی بار کسی حقیقی عالمی معاشی حریف کا سامنا کر رہا ہے۔
اور یہاں چین اب صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ ایک مکمل عالمی چیلنج بن چکا ہے۔ ایران، تائیوان، تجارت، ٹیکنالوجی، مشرق وسطیٰ اور عالمی اتحاد، یہ سب الگ الگ کہانیاں نہیں بلکہ ایک ہی بڑی عالمی تبدیلی کے حصے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ مقابلہ دنیا کو کہاں لے جائے۔ کیا آنے والے دنوں میں دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی؟ کیا مشرق وسطیٰ اس نئی عالمی جنگ کا اگلا میدان بنے گا؟ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے امریکہ اور چین کے تعلقات کے تناظر میں ایک نئی سرد جنگ کے خدشات، مشرق وسطیٰ اور تائیوان کی صورتحال اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی چیلنجز کا تجزیہ کیا۔ ڈاکٹر اشکیل رائے کی بصیرت نے ہمیں سمجھنے میں مدد دی کہ عالمی سیاست میں طاقت کا توازن کیسے بدلنا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس اہم گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی سچائی پر مبنی اور تجرباتی پروگرام جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا قیمتی رائے کمنٹس میں دیں۔ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم ایسے پروگرام جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ونس اگین ہمیں واچ کرنے کا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔